बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फाइट एंजाइटी विद मी। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे दो टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। पहला ये कि आप लोगों में बहुत सारे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया है, मुझे वीडियो के नीचे कमेंट्स किए हैं, और साथ ही साथ मुझे जो मैंने व्हाट्सएप पे नंबर शेयर किया हुआ है वीडियो में व्हाट्सएप का, उस पे भी काफ़ी दोस्तों के मैसेज आए हैं और उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया और अप्रिशिएट भी किया है। और दूसरी बात ये कि आपका भाई अभी इतना प्रोफेशनल नहीं है। इससे पहले तो मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग भी कभी नहीं की थी, मतलब बहुत कम किसी को भेजनी होती थी। तो अभी मतलब फेस तक तो तब जाऊँ ना कि कुछ मतलब इतना हौसला हो। वॉइस भी अभी ये अब तीसरी चौथी वीडियो बना रहा हूँ, इसमें भी वॉइस कम से कम 8-10 दफ़ा तो मैं डिलीट कर चुका हूँ। अब ये पता नहीं क्या बनता है। अच्छा, मजाक कर रहा था। दूसरी बात ये कि इसमें आप थोड़ा पीछे कुत्ते बिल्लों की आवाज़ें आने लग पड़ती हैं या कोई मुर्गों की आवाज़ें आने लग पड़ती हैं। कोशिश तो मैं करता हूँ कि मैं रात के टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड करूँ ताकि आवाज़ कम से कम हो, तो इसको ज़रा इग्नोर काइंडली कीजिएगा। और दूसरी बात, आप मुझे आपके सपोर्ट का शुक्रिया, और मुझे मज़ीद सपोर्ट करें और मुख्तलिफ जो है ना ग्रुप्स में मेरी चैनल का लिंक शेयर करें। अच्छा, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आपको पिछली वीडियो में, अगर आप मेरे रेगुलर लिसनर हैं, तो आपने सुना होगा कि मुझे एंजाइटी मतलब अब मुकम्मल तरीके से हो गई थी। फिर जो है इस तरह मेरे साथ ये मामूल बन गया था ज़िंदगी का। रोज़ाना मेरे साथ ये मसले बनने शुरू हो गए हैं। मैं इस चीज़ में इस तरह मुब्तला होता जा रहा हूँ जैसे इंसान किसी इश्क में मुब्तला होता है ना, यही सब नहीं। अच्छा, मैं अपने दोस्तों को एक बात कहता था, जो मुझे कहता था वो कुछ एंजाइटी कुछ नहीं होती, ये होता है वो होता है। मैं कहता था, मैं वो एक शेर था ना, कौन कहता है कि प्यार सिर्फ एक दफ़ा होता है, मैं जब उसे देखता हूँ मुझे हर दफ़ा होता है। तो इस चीज़ को मैंने अपने ज़िंदगी में मतलब महसूस किया है। भाई ये एनजाइटी, अगर आप अभी भी बैठेंगे, अगर आपको एनजाइटी है, अभी ज़रा सा आपको मैं एक पिन आउट कर दूँ, एक सोचने पे मजबूर करूँ, आपको फ़ौरन एनजाइटी हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊँ कि मैंने तब शोर ऐसे डालता हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, दूसरे दिन तीसरे दिन। मेरा एक कज़न होता था, मैं बाइक पे उसके साथ बैठता था, मैं हॉस्पिटल। ज़रा सी हार्ट बीट ऐसे मतलब एक सेकंड मतलब महसूस, मुझे पहले सोच आने लग पड़ती थी। इसमें दोस्तों मेरे पास बेइंतहा टॉपिक हैं। सोचें अलग चीज़ है, एनजाइटी अलग चीज़ है, पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक जो होता है बंदा, वो अलग चीज़ है। उनको फिर मैं आपको साथ साथ हल भी बताऊंगा, उनको किस तरह मतलब आपने इग्नोर करना है, किस तरह आपने अपने आप को हौसला हिम्मत पैदा करनी है ताकि उस चीज़ से आप लड़ सकें। मेरा एक कज़न मेरे साथ होता था, हम जो है ना एक अलग कमरे में होते थे। रात को अक्सर 1, 1:30, 2 बजे खाना खाने के फ़ौरन बाद मेरी हार्ट बीट तेज़ और घबराहट, शदीद घबराहट। मैं उसको उठाता था, मैं कहता था जल्दी चलो हॉस्पिटल, मुझे हार्ट अटैक हो गया। अच्छा, मेरे मुंह में यही चीज़ होती थी कि हार्ट अटैक हो गया। मैं उसको लेके जब घर से निकलता था ना, यकीन जाने हम बाइक पे जाते थे और बाइक पे रास्ते में मुझे क्या खौफ हो रहा था भाई, डॉक्टर को शायद मैं वो बात उधर मैं ना बता सकूं या मेरे मुंह से ना निकले, या उस टाइम पहुंचते पहुंचते मेरी हालत इतनी सीरियस या क्रिटिकल हो जाए कि मैं बोल ही ना सकूं, स्ट्रेचर पे उठा के अंदर। मैं रास्ते को उसको समझाता था, उसको भाई डॉक्टर को जाके बताना कि ये इसने इस तरह खाना खाया है, इसने इस तरह किया है, इसके साथ ये चीज़ होने शुरू हो गई है। अच्छा, उसने हॉस्पिटल में लेके जाता था। वहाँ की यकीन करें, हमारा जो सिटी हॉस्पिटल होता है, जो शहर का छोटा सा अस्पताल होता है सरकारी, वो 24 घंटे सर्विस होती थी उनकी। मैं हॉस्पिटल में सब डॉक्टर मेरे साथ जानने वाले बन गए थे। 3-3, 4-4 घंटे मैं हॉस्पिटल में रहता था। हॉस्पिटल में मैं जाता था, मैं वही मेरी रूटीन रेगुलर ड्रिप में। हालांकि आपको मैं एक बताऊं भाई, वहाँ एक कंपाउंडर जैसे हम कहते हैं, एक वो कंपाउंडर था। तो एक दिन मैं गया हूँ, ऐसे चल के मैं जाता था ना, तो वो मुझे कह रहा है, हाँ भाईजान टाइम हो गया है। मैंने कहा जी हो गया। उन्होंने कहा फिर आप लेटे हैं, जो है मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। मतलब इस तरह से उन सबको पता चल गया था भाई इसके साथ को मसला है। मैं मतलब मज़ीद दवाइयाँ लेता था, मेडिसन और ड्रिपें और टीके। तब मैंने एक मतलब मामूल बना लिया था वैलियम के इंजेक्शन लगवाना और मैदे के इंजेक्शन लगवाना। ये मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को समझाना है कि इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, इस चीज़ का कोई मकसद नहीं है। ये उल्टा आप लोगों को वक्त के साथ साथ ख़राब करेगा। मैं आपको इनमें आपके जहन में अगर चल रही हो ना कि ये पता नहीं क्या बकवास किए जा रहा है, हम हमें जो मसला है ये बात वो नहीं कर रहा, मैं हर एक टॉपिक आपके साथ शेयर करूँगा। जितने भी टॉपिक हैं मतलब उसमें सोशल एंजाइटी है, पैनिक डिसऑर्डर है, एंजाइटी है, फियर ऑफ डेथ है, फियर ऑफ डूम है, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल है, और मज़ीद इस तरह फियर ऑफ ट्रैवलिंग है, फियर ऑफ जो है ना हाइट है। हर चीज़ का मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा जो जो मैंने फेस किया है और जो मैंने नहीं फेस किया, जिसके बारे में मैंने नॉलेज हासिल की है। 10 साल को छोटा सा पीरियड नहीं होता दोस्तों, एक ज़िंदगी का आपका अहम तरीन जो मतलब हिस्सा है वो निकाल के आप साइड पे रख सकते हैं। मैं अच्छा,
اس کے بعد کیا ہوتا تھا بھائی، کچھ عرصہ گزرا ہے تو میری اس طرح روٹین، صبح میں جاگتا تھا مطلب بس 12 بجے 11 بجے 10 بجے، جا کے ہاسپٹل کے گیٹ کے باہر میں جا کے کھڑا ہو جانا، ابھی میرے ساتھ مسئلہ بنے گا۔ اچھا میں نے اگنور کر دیا تھا اس سائڈ پہ جانا جو روڈ ہے، مطلب مجھے پتہ ہے کہ یہاں سے اب ہمارے گھر سے راولپنڈی ہے 2 گھنٹے، میں نے موٹر وے اگنور، بالکل اگنور، صرف کیا اس وجہ سے کہ ہاسپٹل نہیں ملا۔ ایسا خوف ڈر دل میں بیٹھا ہے ابھی تک۔ ابھی تو میں آپ لوگوں کو ایک میں نے کومنٹ پڑھا ہے، اس میں وہ ایک پتہ نہیں کوئی بھائی یا بہن تھا، وہ مجھے کہہ رہا تھا مطلب کہ آپ مطلب اس طرح کریں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اور اس طرح یہ چیز ہے۔ ابھی تو میں مطلب آپ کام کرنا سٹارٹ کر دیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے، یہ لوگ مشورے دیتے ہیں، لیکن یہ سارا کام میں کر چکا ہوں، اب تو میں کافی بہتر ہوں۔ پہلے تو مجھ سے بات ہی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ پھر راولپنڈی گیا ہوں۔ راولپنڈی میں یقین کریں میں نے دل کے 120 دفعہ ٹیسٹ کروائے ہیں، دل کے سارے، میں نے ٹریڈ مل پہ بھاگا ہوں میں، سارا کچھ ایکو کرائی ہے، اینجیوگرافی نہیں کرائی۔ ایک دفعہ میں پہنچ گیا تھا وہ معدے کی جو اینڈوسکوپی ہوتی ہے نا اسٹمک کی، وہ کروانے، وہ بھی میرے والد صاحب نے مجھے منع کر دیا تھا نہیں کرو۔ پھر میں اس طرح ہوا ہے کہ یہ آپ کو میں اس لیے گائیڈ کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو اس چیز کی پتہ ہونا چاہیے بھائی یار یہ مسئلہ صرف اچھا جی آج بھی مجھے اگر یہ مسئلہ ہو جائے تو میں کہوں گا یہ مسئلہ صرف میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ اگر کھڑا ہے بھائی، اس کو نہیں ہے، اس کو نہیں ہے، اس کو نہیں ہے، صرف مجھے ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس چیز کی مطلب نالج ہو کہ نہیں یار یہ سارے ہر انسان جو ہے جو اس چیز میں مبتلا ہے اس کو یہ مسئلے ہوتے ہیں۔ اچھا مجھے اگر کومنٹ کر دیے اگر میں فاسٹ بولتا ہوں تو میں تھوڑا اس کو پھر سلو کر لوں گا۔ اچھا بات سنیں، میں راولپنڈی گیا ہوں، میں نے سارے ٹیسٹ اپنے مکمل A to Z ٹیسٹ کروائے ہیں، بلڈ کے ٹیسٹ سارے ٹیسٹ کروا کے رپورٹ ساری نارمل آئی ہیں۔ میں وہاں سے نکلا ہوں، میں اس سے زیادہ پریشان ہو گیا ہوں، جتنا میں مطلب مجھے ہلکا محسوس کرنا چاہیے تھا یا میں یہ سوچتا کہ میں اب ٹھیک ہوں، مجھے اس سے زیادہ محسوس ہونے لگ پڑا ہے بنی۔ میرے والد صاحب نے مجھ سے پوچھا بھائی کیا ہوا ہے بھائی کیوں پریشان ہوں، میں نے کہا ابھی شاید مجھے مطلب دماغ کے ٹیسٹ کرواؤں میں، اب شاید مجھے کوئی دماغی مسئلہ بن گیا ہے، میں جو ہے نا اس چیز میں مطلب میں نہیں رہ سکتا۔ اچھا کبھی کبھی میرے ساتھ ایسا ہوتا کہ میں رونے لگ پڑتا، اونچا اونچا رونے لگ پڑتا۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ میں رات کو سو رہا تھا، میرے خیال ذہن میں چلنے لگ پڑا ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گا، یہ سب چیزیں میرے ساتھ رہیں گی تو میں پاگل ہو جاؤں گا، میں رونے لگ پڑا تھا اس دن۔ دوستو انسان اس قدر لاچار اور مجبور ہو جاتا ہے نا، یہ میں کہتا ہوں، میں نے آپ سے پہلی ویڈیو میں بھی شیئر کیا ہے، اللہ کرے انسان کسی مطلب انسان کے بس کی یہ بات نہیں ہے، ہمیں جو ملتا ہے جو بھی وہ ہمیں ایک ہی چیز کہتا ہے کہ یہ آپ کا وہم ہے، یہ مان کی کمزوری ہے، یہ سب ہے، یہ سب ہے، کچھ نہیں، اگنور کرو اس کو یہ، لیکن بندے کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ کیا آپ کے بس میں ہے کہ آپ چاہیں کہ آپ کو انزائٹی ہو یا مطلب پینک ہو، تو نہیں نہ ہوتا، مطلب یہ انسان کے بس کی باہر کی بات ہے۔ آج کی ویڈیو تھوڑی میں لمبی بناؤں گا تاکہ میں آپ کو مطلب یہ جو اپنی زندگی کے ساتھ مسئلے تھے نا وہ آہستہ آہستہ میں اب اور ٹاپک کی طرف آؤں۔ پھر دوستو اگلا میرے ساتھ کیا مسئلہ بنا ہے کہ ایک دفعہ مطلب اس طرح ہوا ہے کہ میں رات کو سو رہا تھا تو اچانک سے نا میرے جو ہے نا مطلب ہاتھ پاؤں سن ہو گئے، ہاتھ پاؤں سن ہوئے ہیں، بالکل حرکت ہی نہیں کر رہے تھے۔ میں نے ایسے اٹھا ہوں، میں اٹھنے کی کوشش کیا، میں سمجھ گیا ہوں اب یعنی کہ میری روح ادھر تک نکل چکی ہے، اب جو نہیں ہل رہا ہے نا، کم از کم 20-25 منٹ میں اس کیفیت میں پڑا رہا ہوں کہ ابھی اٹھتا ہوں، اٹھنے کی کوشش کرتا رہا ہوں لیکن نہیں اٹھ سکا۔ 20-25 منٹ کے بعد آہستہ آہستہ میں اپنی جگہ پہ آیا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ میرا معمول تھا کہ میں گھر سے اگر بائک پہ نکلتا ہوں تو سیدھا ہاسپٹل کے باہر، ہر ٹائم میرا کوئی زندگی سے یہی سمجھیں ہنسی خوشی اور یہ جو ہوتا ہے رونقیں، ان سے میرا تعلق ایک قسم کا قطع ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا۔ میں اب چاہتا تھا کہ میں بس کسی طریقے سے ٹھیک ہو جاؤں۔ میں مختلف لوگوں سے مشورے کرنے لگ پڑا ہوں، مختلف لوگوں سے پوچھنے لگ پڑا ہوں۔ کیا پوچھتا تھا بھائی یہ میرے ساتھ مسئلہ ہے۔ اچھا اس دور میں 2014 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ایک لڑکا مجھے ملا تھا، نہ میں اس کو جانتا تھا، مطلب ایسے ہی ایک دوست کے تھرو ملا تھا، اس نے بولا تھا کہ مجھے یہ مسئلہ بنتا ہے۔ میں نے پتہ نہیں کیا کیا ہے، کہیں سے دم کروایا ہے، کہیں سے یہ میڈیسن لیا۔ اچھا میں بھائی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں تو ڈاکٹر مجھے 24 گھنٹے ایسی میڈیسن دیتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں سوتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی اس کو بھی میں نے عمل کیا۔ اچھا جو میں نے ڈاکٹرز کے پاس گیا ہوں، ڈاکٹر نے مجھے جو میڈیسن دی ہے ان میڈیسن کی بدولت میں اسی طرح سونے لگ پڑا ہوں۔ میں زیادہ نیند تو مجھے نہیں آتی تھی لیکن یہ ہنودگی میں رہتا تھا
ہوش میں ہوتا تھا لیکن میری آنکھیں ایسے بڑی بڑی ایسے لگتا تھا باہر نکلنے لگ پڑی ہیں یہ. ساتھ ہی میرے ساتھ دوسرا مسئلہ کیا ہوا ہے, مجھے اب مختلف قسم کی انزائٹیاں, مطلب جس طرح آپ ایک کیل رکھو ایک لکڑی پہ, ایک ضرب لگاؤ ہتھوڑی سے وہ اس کے اندر دھسے گی, دوسری ضرب لگاؤ, تیسری لگاؤ, جس طرح ضرب لگاتے جائیں گے وہ کیل اس کے اندر دھستی جائے گی. اسی طرح میں اب انزائٹی کی اس دلدل میں دھستا جا رہا تھا. مختلف قسم کی انزائٹی اور پینک میرے اوپر سوار ہوتے جا رہے تھے, جس میں سفر کی انزائٹی, جس میں میں آپ کو بتاؤں بال کٹوانے کی انزائٹی, مطلب اب بیٹھا ہوں اگر حمام پہ جب بال کٹنگ کروانے جاتے ہیں بھائی وہاں, اچھا سب سے بڑی بات جماعت نماز ادا کرنے کی انزائٹی. دوستو جب یہ لوگ ہمیں کہتے تھے ایمان کی کمزوری, میں رونے لگ پڑتا تھا علیحدہ میں جا کے. میرا سب سے جو ہے کمزور اور کم تر فیصلہ کیا تھا, میں لوگوں کو بتا دیتا تھا. آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے یہ مسئلے کسی سے شیئر نہ کریں. ڈپریشن کی طرف میں آپ کو بعد میں لے کے جاؤں گا. ڈپریشن مجھے جب ہوا تھا وہ میں آپ کو بعد میں کسی دفعہ بتاؤں گا. پھر میرے ساتھ کیا مسئلہ بنتا تھا کہ اگر میں سفر کر رہا ہوتا تھا تو میں آج تک مجھے یاد نہیں ہے کہ میں کسی کے بغیر سفر کیا ہو. میں سب کو ساتھ, مطلب ابو کو یا بھائی کو یا کسی دوست کو ساتھ لے کے جاتا تھا کہ اکیلا ڈرائیو نہیں کروں گا, اکیلا سا ہارٹ اٹیک, اچھا اس روڈ پہ نہیں جانا وہاں پہ ہاسپٹل نہیں ہے, اچھا وہاں نہیں اچھا گھومنے پھرنے نہیں جانا کہ وہاں پہ ہاسپٹل نہیں ہوں گے, وہاں پہ مجھے کچھ ہو جائے, شادیوں میں نہیں جانا. خوشیاں جتنی بھی تھی وہ ایک یہ انزائٹی جو ہوتی ہے انسان کی زندگی سے چھین لیتی ہے, افسردگی کا انسان شکار ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ میں اگر, اچھا میرے ساتھ ایک اور واقعہ کیا ہوتا تھا کہ میرا دماغ اس قدر سن اور اس قدر مفلوج ہو جاتا تھا کہ میں ایسے جاگ رہا ہوتا تھا, میں چل رہا ہوتا تھا لیکن مجھے کوئی چیز, ہر چیز دھندلی, میرے ہاتھوں کی طاقت ختم, میرے ہاتھ نہیں ہلتے تھے, عجیب مطلب کیفیت مجھ پہ طاری ہو جاتی تھی. سب سے بڑی آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میں گاڑی چلا رہا ہوتا تھا نا, مجھے کیا محسوس ہوتا تھا کہ مجھے آنکھوں سے نہیں دکھائی دے رہا, میرے آنکھوں کے پیچھے دماغ کے اندر سے میں کوئی چیز دیکھ رہا ہوں, آنکھوں سے ایسے دھندلا پن سارا ہو جاتا تھا. کوئی مجھے بلاتا تو میں کہتا ہاں ہاں اس طرح, مطلب ایسے جیسے بندہ ایک ہوش میں ہی نہ ہو, کوئی نشہ کر کے بیٹھا ہو, بندے کو کوئی سمجھ ہی نہیں آیا. یہ کیا تھا, یہ پیور انزائٹی تھی. اس کے بعد میں ہر دوسرے دن تیسرے دن, راولپنڈی ہمارا ڈویژن ہے, ہمارے گھر سے نزدیک پڑتا ہے, 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ. ہر دوسرے تیسرے دن میں راولپنڈی کسی نہ کسی ہاسپٹل میں پہنچا ہوا ہوتا تھا. مجھے سمجھ نہیں آئی, میں جو ہے نا جنرل فزیشین ان سے چیک اپ کرواتا رہا ہوں. کافی عرصہ میں نے 3-4 سال جنرل فزیشین سے. پھر ایک دوست ملا ہے, اس نے کہا بھائی آپ کو یار انزائٹی ہے. مجھے مطلب جنرل فزیشین جو ہوتے تھے وہ بھی بتاتے تھے انزائٹی ہے. میں کہتا تھا یہ کیا چیز ہے, میں پوچھتا تھا لوگوں سے انزائٹی کیا ہے, مجھے کوئی بیان نہیں کر سکتا تھا. وہ کہتے تھے کئی کو سمجھ نہیں آتی. اچھا کئی ڈاکٹر ایسے تھے ان کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی انزائٹی کیا ہوتی ہے. اس کے بعد ایسا ہوا ہے کہ مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ تم جو ہے ایم ایچ سے چیک کرواؤ, یہ فوجی جو علاج ہوتا ہے یہ بہت کم میڈیسن دیتے ہیں اور بڑا اچھا علاج ہے. 2 سال دوستوں میں نے میڈیسن لیا ہے ایم ایچ سے. اس کے بعد میں نے میڈیسن شروع کی ہیں مطلب راولپنڈی کے مختلف سائیکیٹرسٹ سے, اور ساتھ ہی میں اپنی کاؤنسلنگ کرواتا تھا. یہ جو سائیکو تھراپسٹ ہوتے ہیں, سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں یا سائیکو تھراپسٹ ہوتے ہیں, جو سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے اور سائیکالوجسٹ ہوتا ہے اس میں بہت ڈفرینس ہے. وہ بھی کسی ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ شیئر کروں گا. میری اب یہ روٹین بن گئی تھی کہ میں عجیب و غریب جن دوائیوں کے نام زندگی میں نہ آپ نے نہ میں نے نہ کسی نے سنے بھی نہیں ہوں گے نا, ویسی دوائیاں کھا کے 10 دوائیاں صبح 10 شام کو. افسوس بھی ہوتا تھا بھئی یار, جب اپنے ساتھ کے دوستوں کو دیکھتا تھا یہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا ساتھ میں حکیموں کی دوائیاں کھا رہا تھا, ساتھ میں یہ جو ہوتے ہیں کیا اس کو کہتے ہیں, یہ ایک ایلوپیتھی ہوتی ہے, ایک دوسری جو ہوتی ہے نا وہ جو ہوتا ہے ہیموپیتھک, اس کا علاج بھی ساتھ کروایا ہے. مطلب یہ ہے کہ قطرے سے ملتے تھے وہ کھائے ہیں, دوائیاں کھائی ہیں. اس کے بعد اچھا ساتھ ہی ساتھ میں مختلف جو ہے نا عامل بہرا یا یہ جن کو ہم کہتے ہیں پیر, ان کے پاس جاتا تھا اپنا اس چیز کے علاج کے لیے کہ مجھے کوئی دم کر رہا ہے, کوئی کیا بتا رہا ہے, کوئی کیا بتا رہا ہے, لیکن مجھے کسی چیز سے آرام نہیں آ رہا تھا. میں نے سمجھ لیا ہے کہ کوئی بھی کسی ٹائم بھی مجھے کیا ہوگا, میں نے ٹائم فش مطلب دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. اچھا ایک اور آپ کو بات بتاؤں, کسی کی فوتگی کا سن لیتا میرے اوپر یقین کریں قیامت ٹوٹ جاتی تھی. اگر کسی کی موت ہارٹ اٹیک سے ہو گئی ہے,
میں ساری دن سارا رات اس چیز میں مبتلا. اچھا میں گلی میں ہمارے ایک بہت اچھے دوست، ہمارے بہت اچھے، اللہ پاک ان کو صحت زندگی دے، بھائی بنے ہوئے ہیں، ڈاکٹر ہیں، مطلب جنرل فزیشین ہیں. وہ ان کا قدرتی بات ہے، ہمارے محلے میں ہماری گلی میں رہتے تھے. ہمارے ریلیٹیوز میں ایک بندہ فوت ہو گیا ہے اس کی وجہ سے، ہارٹ اٹیک کی وجہ سے. یقین آپ جانیں کہ میں رات کو 1 بجے سے لے کر 4 بجے تک گلی میں چلتا رہا ہوں. 4 بجے مجھے الٹی آ گئی ہے. الٹی آئی ہے، اس بندے کو بھی الٹی آئی تھی جو فوت ہوا ہے. میں نے ٹھک 4 بجے ڈاکٹر صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا. ڈاکٹر صاحب نے بیچارے نے دروازہ کھولا ہے، تھکا ہوا تھا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں ابھی مرنے لگا ہوں، ابھی میرے پاس ٹائم ہے ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب میں گیا، انہوں نے مجھے بٹھایا، پانی شانی پلایا، انہوں نے رات کو مجھے کاؤنسلنگ کیا. بیچارے اللہ پاک ان کے بچوں کو صحت زندگی دے. مزید آپ کو میں بتاؤں بھائی، جس طرف میں مطلب دیکھتا تھا نا، مجھے ہر چیز ایسے مطلب فانی نظر آنے لگ پڑی تھی. ہاں اس میں مجھے یہ فائدہ ہوا ہے کہ میری ایمان جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوا ہے. میں نے نمازیں سٹارٹ کی ہیں، میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا ہے. اس کے بعد یہی سمجھیں کہ میری لائف جو ہے نا مطلب اس طرح ہو گئی تھی بھائی کسی کام کاج کا میں نہیں رہا. کوئی کام مجھ سے نہ ہوتا تھا، نہ میں کرتا تھا، نہ میں کسی بات سن سکتا تھا. خوف، ڈر، ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی، پینک، بس یہ چیزیں مجھ پہ سوار تھی اور میں ان کے نیچے دھنسا ہوا تھا. اب اس طرح ہے کہ یہ چیزیں میرے ساتھ اب سٹارٹ ہو گئی ہیں. اب اگلی جتنی بھی ویڈیو ہوں کی ان میں آپ کو وہ ٹاپک کے تھرو بتاؤں گا. میری یہ لائف سٹوری میں نے آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کیا ہے اپنے بارے میں جتنا زیادہ. اچھا اس میں نہانے کا جو تھا، نہانے کی انزائٹی، اس کے بعد سفر کی انزائٹی تو مجھے میں کہتا ہوں چھوڑی ہی نہیں ہے نا کبھی. اس نے تو مجھے اتنا تنگ کیا ہے. اکیلے رہنے کی انزائٹی، گھر میں اچھا سوشل انزائٹی، باہر جاؤں گا تو کیا ہوگا اگر رش والی جگہ پہ پھنس گیا، یا یہ چیزیں. اچھا انزائٹی اور اس میں فوبیا بن جاتا ہے. ایک چیز کو آپ بار بار سوچتے رہتے ہیں، وہ آپ کا فوبیا بن جاتا ہے. یہ بہت ساری اس طرح کی انزائٹی ہیں، مطلب اس طرح کی ان کی سمپٹمز ہیں، اور سارے میں آپ کو ایک ایک کر کے بیان کروں گا. اب نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی وہ ڈائریکٹ کسی ٹاپک پہ بناؤں گا انشاءاللہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. آپ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور اپنے بھائی کو کوئی حالت اوپر نیچے لفظ ہو گیا ہو تو اس کے لیے معذرت. مجھے اپنے بھائی کو سپورٹ کریں، اور انشاءاللہ میں کوشش پوری کر رہا ہوں کہ مزید اچھے اچھے ٹاپک آپ کے لیے لے کے آؤں، اور آپ کو جو ہے نا اس چیز کی آگاہی کروں اور اس سے آپ کو باہر نکالوں. ہاں اور ایک اور بات دوستوں ساتھ کرتا چلوں کہ میں ہوں تھوڑا سا ایسے دیسی ٹائپ بندہ. تو بیچ میں کوئی پنجابی شابی ٹھوک گئی تو اس پہ ذرا ناراض نہیں ہونا. ہنس مکھ سا بندہ ہوں، آپ کو ہنساؤں گا بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور، اور مزہ آئے گا آپ کو میری ویڈیو سننے میں انشاءاللہ تعالیٰ. کچھ آگے جا کے میں اپنی مطلب فیس والی ویڈیو بنانے شروع کر دوں گا. آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں. اللہ حافظ. اللہ پاک آپ کو صحت اور لمبی زندگی دے، اور اس کے بعد اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.